अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। और शामी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि वज़ीर आज़म की आज ब्रीफिंग थी जिसमें नुमाया सहाफ़ियों को उन्होंने कराची में बुलाया था, तो शामी साहब उस शिरकत के लिए, उस तकरीब में शिरकत के लिए वहीं मौजूद हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है और उनसे जो आज बात करनी है वो है कराची। और शामी साहब, कराची के हवाले से सबसे पहली खबर जो यहाँ पे ब्रेक हुई इस सारे इजलास की वो थी कि जुल्फ़कार चीमा साहब को IG लगाया जा रहा है सिंध का, जो अल्टीमेटली खबर गलत साबित हो गई। हाँ, जुल्फ़कार चीमा साहब को पहले तो IG बनाया गया जी, और फिर उसके बाद जो एजाज चौधरी साहब हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं सिंध के, उनको भी हटा दिया गया और कहा गया कि जनाब कमिश्नर जो हैं शोएब सिद्दीकी साहब वो नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर हो गए। जी, तो चीमा साहब की खबर बड़ी धूम से उड़ी और तमाम मीडिया जो है उसमें डिस्कशन शुरू हो गई और शर्जील मेमन साहब जो हैं वो मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा कि ये तो सिंध में गवर्नर राज लगाने की तैयारियां हो रही हैं जी, और मुस्लिम लीग नून ने 1990 की सियासत को ताज़ा कर दिया है और ये जो जुल्फ़कार चीमा साहब हैं ये तो मुस्लिम लीग के कारकुन हैं। जी, तो बिल्कुल। इस तरीके से उनकी जो शोला बयानी है, मैं उसको सुनता रहा और हैरान होता रहा। मैं ये समझने से कासिर था कि ये फैसला कैसे हो गया। जुल्फ़कार चीमा साहब सिंध के वज़ीर आला से पूछे बगैर कैसे IG मुकर्रर हो गए और शोएब सिद्दीकी कैसे चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर हो गए। और मेरा टेलीफोन भी इत्तफाक से ये हुआ कि ख़राब हो गया, उसकी सिम में कोई प्रॉब्लम थी तो किसी से रब्ता भी नहीं हो सकता था। गैर कानूनी तो बहरहाल नहीं एक थी ना? परेशानी रही क्योंकि वज़ीर आज़म से जो हमारी मुलाकात जी, है जी, वो चौधरी निसार साहब कह रहे हैं गैर कानूनी सिमें भी बहुत है। तो हाँ नहीं वो तो अब कई साल से कानूनी है माशाल्लाह। जी, तो वो कानूनी चीज़ें भी तो ख़राब हो सकती हैं ना। जी, बिल्कुल। लेकिन शामी जैसे साहब जब ये हमारी पुलिस ख़राब हुई हुई है। जुल्फ़कार अच्छा चीमा नहीं, की अब जब आप खबर सुने, आई, जी, देखिए तो मैं बड़ा परेशान हुआ क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ 2 घंटे तक आज मीडिया के लोगों की मुलाकात हुई बिल्कुल, गवर्नर हाउस में 11 बजे से लेके 1 बजे तक। और उसमें तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने कुछ ज़्यादा बात नहीं की उसमें, लेकिन उन्होंने मीडिया पर्सन से कहा कि आप अपनी राय से मुत्तला करें, अपनी तजावीज़ दें, क्योंकि मैं आपसे मुशावरत करना चाहता हूँ। ये एक मुशावरत का इजलास है, ये कोई मैं ब्रीफ नहीं करना चाहता, ये आपको कोई अपने नुक्ता नज़र से आगाह नहीं करना चाहता। और उसमें चौधरी निसार अली साहब भी मौजूद थे, परवेज़ रशीद साहब भी मौजूद थे, इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। अच्छा, अब उस मीटिंग में कहीं दूर दूर इस बात का शायबा नहीं था कि किसी को IG मुकर्रर किया जा सकता है या चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया जा सकता है सिंध की हुकूमत से मुशावरत के बगैर या उससे पूछे बगैर। अच्छा, क्योंकि बाज़ दोस्तों ने ये बात की कायम अली शाह साहब पर और कहा कि जी वो आप कह रहे हैं कि हम वो कप्तान होंगे इस सारी मुहिम के, तो किस तरह की कप्तानी करेंगे और उन्होंने किस तरह से हुकूमत की है। लेकिन वज़ीर आज़म ने उस तनकीद को कोई दरख़ोर एतनाद नहीं समझा, क्योंकि उनका कहना था और उन्होंने बात कुछ कही भी इख्तिसार के साथ कि जो सिंध हुकूमत है उसको नज़रअंदाज करके कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और वैसे भी हमारे बहुत से दोस्त जो हैं कायम अली शाह साहब से नाराज़ हैं, कुछ किसी और से नाराज़ हो सकते हैं, कुछ किसी और से नाराज़ हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का या किसी के मैंडेट का इनकार कर दिया जाए। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आपने जो काम करना है वो करना है, दस्तूर से बालतर कोई काम नहीं करना। और दस्तूर में ये बुनियादी बात है कि सूबाई हुकूमत से मुशावरत की जाए, उसको साथ रखा जाए और फिर इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए। तो वज़ीर आज़म ने कोई ऐसा इंदिया या कोई इशारा नहीं दिया जिससे ये मालूम हो कि वो कायम अली शाह साहब के बारे में कोई मनफी ख्याल रखते हैं कराची के हालात के हवाले से। तो गोया कायम अली शाह साहब की अब जब ये कारकर्दगी से खबर वो सुनी मुतमईन है। तो बड़ी नहीं, ये मसला नहीं है उनकी कारकर्दगी से मुतमईन होने का या ना मुतमईन होने का मसला नहीं है, उनके मैंडेट का है और उनकी हैसियत का है जो अवाम के वोटों ने मुतय्यन की है।
وہ کسی جیسے چودھری نثار علی صاحب نے بعد میں کہا پریس کانفرنس میں، وہ کسی فوجی انقلاب کے ذریعے سے نہیں آئے، ان کو کسی نے کوئی سفارش کی بنیاد پر مقرر نہیں کر دیا، وہ ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کی اپنی کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہے، اور اگر انہی سے جھگڑا شروع ہو جائے یا سندھ حکومت سے تو مسئلہ سیاسی ہو جائے گا اور انتظامی معاملات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بہرحال جس شخص نے بھی وہ بریفنگ اٹینڈ کی ہے وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ صوبائی حکومت سندھ کی اس سے پوچھے بغیر ذوالفقار چیمہ صاحب جو ہیں وہ آئی جی مقرر ہو سکتے ہیں یا کوئی چیف سیکرٹری بھی مقرر ہو سکتے ہیں۔ اب تو 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں، اور جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور دونوں حکومتوں میں، وفاق کی حکومت اور پنجاب کی حکومت میں ایک جھگڑا چل رہا تھا، اس وقت بھی یعنی پنجاب میں چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری مقرر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی اپنی یک طرفہ مرضی کے ساتھ وفاقی حکومت۔ اچھا، اب تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اب لیکن جب شرجیل میمن صاحب میدان میں آئے اور پریشانی ہوئی، کیونکہ اس کیبنٹ میٹنگ میں تو وزیر اعلیٰ موجود تھے سندھ کے، اور شرجیل میمن صاحب جو ہیں پتہ نہیں انہوں نے ان سے پوچھے بغیر، ان سے مشورہ کیے بغیر یا ان سے معلوم کیے بغیر یہ اس بات پر اتنا یعنی اظہار خیال کرنا اور اس انداز میں اظہار خیال کرنا کیوں مناسب سمجھا؟ لیکن شاہ صاحب جو شرجیل میمن کا رد عمل ہے کیا یہ بھی ثابت نہیں کرتا کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان اعتماد کی سطح کتنی بلند ہے؟ نہیں، اب شرجیل میمن صاحب تو جذباتی شخص ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے مجسم، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص کے رد عمل سے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ بہرحال شرجیل میمن صاحب نے اور تو بہت سی باتیں کہیں، لیکن جو ذوالفقار چیمہ صاحب پر یہ کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کے کارکن سمجھے جاتے ہیں، تو یہ بات تو بھائی میرے انہوں نے 100% غلط کہی۔ یہ جو چیمہ صاحب ہیں یہ تو بڑے ٹیڑے آدمی ہیں، انہوں نے تو مسلم لیگ نون کے کئی ذمہ داروں کی سفارشیں بھی تسلیم نہیں کی تھیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور یاد ہوگا بلکہ کہ جب گجرانوالہ میں ایک ضمنی انتخاب ہوا تھا اس وقت یہ وہاں ڈی پی او تھے، اور انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا یعنی مسلم لیگ نون کے بعض لیڈروں کی فرمائشوں کو، اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہوا تھا وہاں سے، پھر کئی عرصے تک ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملی تھی۔ تو چیمہ صاحب کو یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں، یہ تو شرجیل میمن صاحب کی سراسر زیادتی اور غلطی تھی اور ان کو حقائق سے لا علمی تھی۔ لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس کی تردید ہو گئی۔ خود میڈیا جو ہے وہ ہمارے حصے میں بھی کوئی اس سے کوئی بہت یعنی آپ سمجھیے کہ کوئی اعتبار کی کوئی بہت بڑی بات نہیں آئی۔ سرکاری ٹی وی کی خبر تھی، ہم نے کہا بھئی یہ تو سرکاری ٹی وی میں، ہاں بھائی سرکاری ٹی وی کی ہو یا غیر سرکاری کی ہو، ہے تو کسی ہمارے بھائی بند نے دی تھی نا، دینے والا تو میڈیا پرسن تھا نا، اخبار نویس ہی تھا نا، رپورٹر ہی تھا نا۔ تو اب بات یہ، ایک تو ہمیں اس پہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے، اور پھر شرجیل میمن صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی جذباتی رویے یہ مناسب نہیں ہیں۔ جب کوئی چیز منظر عام پر آئے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور اس کی تردید اگر ہو سکتی ہے تو حاصل کرے، تصدیق حاصل کرے، پھر اظہار خیال کرے، زبان کھولے۔ تو اس سے کچھ ہمارا سرکاری میڈیا ہو یا غیر سرکاری، کوئی خوشی کی بات نہیں ہوئی ہمارے میڈیا کے حوالے سے، اور شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے اہل سیاست کے ہاتھ میں بھی کوئی اچھی یعنی کوئی ٹرافی نہیں آ گئی۔ جی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ۔ شاہ صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، اور شاہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو وزیر اعظم کو مشورے دیے گئے میڈیا کی طرف سے وہ کتنے ریفلیکٹ ہوئے ہیں ان فیصلوں میں جو کابینہ نے کیے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید، بات ہو رہی ہے کراچی کے حوالے سے۔ تو شامی صاحب جو مشاورت ہوئی اور جو مشورے میڈیا کی طرف سے دیے گئے وہ کوئی ریفلیکٹ ہوئے ہیں ان فیصلوں میں جو سامنے آئے؟
دیکھیے میڈیا کے جو ہمارے دوست تھے انہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ حالات پر روشنی ڈالی اور کئی تجاویز پیش کیں، اور جو بحثیت مجموعی جو ایک غالب رائے جو تھی وہ یہی تھی کہ فوج کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ جو بھی کارروائی ہے یہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہے، اسے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی ہی سمجھنا چاہیے، یہ کوئی سیاسی اقدامات نہیں ہو رہے۔ تیسری بات یہ میں آپ کو عرض کروں کہ جو میں نے بھی وزیر اعظم صاحب سے یہ کہا کہ آپ یہ آپریشن کا لفظ ہی استعمال نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے، یہ تو قانون کے نفاذ کی ایک کوشش ہے، اس کو آپ اقدامات کہہ لیجئے، اس کو آپ ایکشن کہہ لیجئے، اس کو کچھ اور کہہ لیجئے۔ یہ آپریشن کیا چیز ہوتا ہے؟ آپریشن تو ہوتا ہے کہ 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، 4 دن ہوگا، یہ تو ایک مستقل چیز ہے، آپ کو ایک لمبے عرصے تک یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات پھر انہوں نے اس کو قبول بھی کیا، اور ہمارے دوسرے جو میڈیا کے دوست تھے انہوں نے بھی جو تجاویز پیش کی تھی اس میں ایک بڑی حد تک ان کی ریفلیکشن ہوئی ہے۔ مثلا مانیٹرنگ کے لیے ایک ٹیم بننی چاہیے، وہ مانیٹرنگ کے لیے ٹیم بن رہی ہے، اور یہ اگرچہ رینجرز سے بھی کچھ شکایات موجود تھیں اور تنقید بھی ہوئی ہے رینجرز کے اوپر، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس وقت سندھ کی اس قابل نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری کو سنبھال سکے، اور رینجرز ہی وہ ایک ادارہ ہے جو اس وقت اس میں لیڈ ایجنسی کا رول ادا کر سکتا ہے۔ وہ غلطی ہو سکتی ہے، 1-2 وارداتیں ایسی ہوئی ہیں یا واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں رینجرز سے شکایات پیدا ہوئی ہیں، لیکن 1-2 باتوں سے ہم پورے معاملات کو تہوبالہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ مثلا انسانی سطح پر غلطیاں ہوتی ہیں، رینجرز کے لوگ بھی فرشتے نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں، ان کا ازالہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رینجرز پر بحیثیت مجموعی عدم اعتماد کا اظہار کر دیں یا اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو درخور اعتنا نہ سمجھیں۔ تو مجموعی رائے جو تھی ہمارے دوستوں کی وہ یہی تھی جس کے مطابق فیصلے ہوئے۔ جی، اور ایک بات میں عرض کروں کہ یہ بات بھی کہی گئی کہ سمیں لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی ہیں، ان پر کارروائی ہونی چاہیے، انٹیلیجنس ایجنسیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ پھر یہ کہ پولیس جو ہے اس کو ری آرگنائز کرنا چاہیے، آئی جی جو ہے مقرر کیا جائے سوچ سمجھ کر، اور پھر اس کو ایک فری ہینڈ دیا جائے، اور پولیس کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے، اسے ویل ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سکل دینے کی ضرورت ہے، اس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ کام کچھ وقت لے گا۔ تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ پولیس جو ہے ٹارگٹ تو یہ ہو کہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، میرا خیال ہے جو رینجرز کو اختیارات دیے جا رہے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ 1 سال تک ہوں گے، اور اس کے لیے اگر دستور میں ترمیم کرنی پڑی تو وہ بھی کر لی جائے گی، کیونکہ رینجرز جو ہیں ان کے پاس تفتیش کا اختیار نہیں ہے، ان کے پاس پروسیکیوٹ کرنے کا، مقدمہ چلانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار دیا جائے تو رینجر جو ہے پھر اس کو اپنے اس میں یہ سیل قائم کرنے پڑیں گے، لوگ ریکروٹ کرنے پڑیں گے، اور یہ عارضی طور پر یہ کام بڑا اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکے گا۔ الٹیمیٹلی پھر پولیس جو ہے اس کو یہ معاونت ان کی فراہم ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی گئی کہ جو صرف لیڈ جو ہے وہ رینجرز ہیں، لیڈ جو ہے وہ رینجرز کو دی گئی ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو سپورٹ جو ہے پولیس کی، انتظامیہ کی، جب تک افراد تبدیل نہیں ہوں گے تو تب تک ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ رینجرز بھی پرفارم کر پائیں گے؟ دیکھیے اب یہ تو اس کمیٹی کو فیصلہ کرنا ہے، وفاقی اور صوبائی حکومت کو مل کے فیصلہ کرنا ہے، جو بھی فیصلوں کی ضرورت۔ اور چودھری نثار علی صاحب نے جو کہا آج بعد میں، انہوں نے کہا کہ بعض فیصلے ایسے ہیں جو میں اناؤنس نہیں کر رہا، اور بعض فیصلے ایسے ہیں جو اناؤنس ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے یہ بات ہمیں کہ یہ سارے کام کرنے ہوں گے اور کیے جائیں گے۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ عدلیہ جو ہماری ہے اس کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا، اور میں نے یہ گزارش کی تھی وزیر اعظم سے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے ہمارا، اس کو ریفرنس بھیجیں، اور اس کا طریقہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو براہ راست ریفرنس بھیجیں،
جس میں یہ دیکھا جائے کہ قانون شہادت میں جو تبدیلیاں ہونے والی ہیں اور اس کے بعد عدلیہ جو ہے ہماری جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے خاص طور پر انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں ان کو کس طریقے سے سٹرینگتھن کیا جا سکتا ہے، گواہوں کو کس طرح تحفظ دیا جا سکتا ہے، ان عدالتوں کو ان کے ججوں کو خوف سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، یہ سارے کام کرنے ہوں گے تبھی ایک پورا پیکج مکمل ہوگا۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ کئی دوستوں نے یہ بھی کہا کہ جج حضرات جو ہیں وہ دوسرے صوبوں سے لائے جائیں یا تفتیش کار جو ہیں دوسرے صوبوں سے لائے جائیں، لیکن اس بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ سندھ میں بھی یہ کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی کی بعض عدالتیں اچھا کام بھی کر رہی ہیں۔ دیکھیے سندھ میں جو ہمارے لوگ دانشور ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، ان کو سٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنا کام خود کرنا ہوگا۔ اور دنیا میں بہت سے تجربے ہوئے ہیں، دنیا میں اس طرح کی جو قانون شکنی ہے اس کو روکنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں، کئی شہروں پر مافیاز نے قبضے کر لیے تھے، وہ قبضے چھڑوائے گئے ہیں۔ ہمیں وہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی، یعنی کس طریقے سے ججوں کی حفاظت کی جائے، گواہوں کی حفاظت کی جائے، مقدمات تیز رفتاری سے چلائے جائیں، اور پھر جو یہ بھی کہا گیا کہ ہائی کورٹ میں جب اپیل جاتی ہے تو 10 12 سال اپیلیں پڑی رہتی ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے۔ اور سپریم کورٹ کے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں اور دوسرے جج صاحبان ہیں وہ بھی اس پہ توجہ کریں گے، اگر ان کو ریفرنس بھیج دیا جائے یا جوڈیشل کمیشن کو بھیجا جائے تو پھر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ساری باتیں ہماری نظر میں ہیں۔ اور جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے جس میں ایم کیو ایم کے فروغ نسیم صاحب بھی ہیں، پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہیں، اور سارے لوگ بیٹھ کر یہ پروگرام بنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں قانونی رکاوٹیں دور کیسے کی جائیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اگر دستور میں کچھ ترمیم کرنی پڑی تو وہ بھی کر لی جائے گی، زبردست، تاکہ سب کٹھے ہو کر اس مقابلہ کر سکیں اس آفت کا جو نازل ہو چکی ہے۔ اور اس وقت کراچی میں بھی اور سندھ میں بھی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو یہ بات کہہ رہی ہو کہ جو مجرم ہیں ان کو تحفظ دیا جائے۔ تو یہ اس کو ہم سیاسی مسئلہ نہ بنائیں، اور اس لیے اس کو صرف قانون کے نفاذ کا مسئلہ بنائیں تو اس سے آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اور ایم کیو ایم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کہی گئی وزیر اعظم سے، دیکھیے ایم کیو ایم بھی آن بورڈ ہے، ایم کیو ایم بھی اس ساری کارروائی میں شریک ہے، اور وہ بھی چاہتی یہ ہے کہ مجرموں کے قانون شکنوں کے خلاف کارروائی ہو۔ تو جب ایم کیو ایم آن بورڈ ہے تو ہمیں مکھیاں نکالنے کی یا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بات بھی عرض کی گئی ان سے، میں نے خود بھی عرض کی کہ لوکل باڈیز جو ہیں ان کا ایک یکساں قانون پورے ملک میں بنایا جا سکے تو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور دیکھیے یہ جو کراچی کا مسئلہ ہے نا، ایک اس میں جو کراچی کے نمائندے ہیں جو ایم کیو ایم کے پاس نمائندگی ہے، وہ ان کو کچھ بے چینی ہو رہی ہے، اضطراب ہے ان کو، کیونکہ وہ کہیں سپیس نہیں مل پا رہی ان کو اقتدار کے ایوان میں۔ نہ اب سندھ حکومت ان کے دباؤ میں ہے، نہ وفاقی حکومت کو ان کی ضرورت ہے فی الحال، کیونکہ اس کے نمبر بھی پورے ہیں، اس کے بھی پورے ہیں۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ مقامی حکومتیں یا مقامی ادارے جو ہیں وہ قائم کیے جائیں تاکہ یہاں یہ لوگ انگیج ہو جائیں۔ تو کراچی کا مسئلہ جو ہے اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں کراچی کے نمائندے جو ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا غیر محفوظ سا محسوس کرتے ہیں تو پھر ایک وہ دوسرے طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے ایسے اقدامات کرنے لگ جاتے ہیں، یا شبہ ہوتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں، جس سے کراچی کا ایک مسئلہ بڑے پورے سنگینی کے ساتھ سامنے آ جائے۔ تو سیاسی معاملات بھی اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو آج کی بریفنگ تھی وہ کافی مفید رہی ہے، اور اب تو پھر دیکھیے کس طریقے سے قائم علی شاہ صاحب بھی موجود تھے، عشرت العباس صاحب بھی موجود تھے، اور کابینہ کے اجلاس کے بعد چودھری نثار علی صاحب نے جو اقدامات کا اعلان کیا، جس طرح مل جل کر آگے بڑھنے کا عزم کیا، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور اس سے ہم توقع کر سکتے ہیں اگر پورے عزم کے ساتھ سفر جاری رکھا گیا اور پولیس کو
स्ट्रेंथन किया गया, अभी जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ या मराआत या इख्तियारात देने की ज़रूरत है रेंजर्स को, वो दे दी गई। जो जुडिशरी जो है उसका निज़ाम बेहतर किया गया और लॉ ऑफ एविडेंस में तब्दीली की गई और सियासत जो है उसको दखल अंदाजी से रोक दिया गया जी। तो फिर जो मुजरम हैं उनका अच्छी तरह पीछा किया जा सकेगा और कुछ सुकून का सांस जो है कराची में लिया जा सकेगा। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। हमारे नाजरीन भी प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन अगले सेगमेंट पे, यानी इस जो आइंदा आने वाला सेगमेंट है इसमें नहीं, उस अगले सेगमेंट पे आपके सवालात जो हैं SMS की सूरत में हमें मौसूल हो रहे हैं, उन पर भी बात होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है कराची के हवाले से कि पूरी वफाकी काबीना वहाँ पे, वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं और कुछ फैसले, अहम फैसले हुए कराची में अमन व अमान की बहाली के लिए। शामी साहब, अब जब रेंजर्स को एक लीड फोर्स बना दिया गया है तो उसके लिए कोई टाइम लाइन के तय की गई है कि आइंदा हफ्ते हम आपसे रिजल्ट्स पूछेंगे, या हम क्या तसव्वुर करें कितने अरसे में रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, इसमें टाइम लाइन इस तरीके से मुकर्रर नहीं की जा सकती। जो नतीजा होगा वो ख़ुद लोगों को महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर कार्रवाइयों में कमी होगी, अगर लोग पकड़े जाएंगे, अगर लोग दंदनाते नहीं फिरेंगे, और अगर ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें कमी होगी, अगर मार्केटों में लोग आके फायरिंग नहीं करेंगे और भत्ते की पर्चियाँ उस तरीके से नहीं मिलेंगी, तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एक इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये इसमें टाइम लाइन इतना मुकर्रर करने की बात नहीं है, ये एक मुसलसल अमल है। और आप देखिए पाकिस्तान में जो हालात ख़राब हुए हैं अमन व अमान के, ये हमने बड़ी मेहनत से ख़राब किए हैं। और 30-35 साल में कराची में तो अब सूरत जो है अपने आखिरी दर्जे तक पहुंच रही है, लेकिन दूसरे मुल्क के दूसरे इलाके जो हैं उनमें भी कोई बहुत मिसाली सूरत हाल नहीं है। अगवा बराए तावान की वारदातें पूरे मुल्क में हो रही हैं और पंजाब में भी हो रही हैं, और कराची में भी। कराची में तो ये एक बहुत फैल गई हैं। कराची में मार्केटों से जिस तरह भत्ते वसूल के जाते हैं वो नुक्ता इंतहा है, मगर ये इब्तदा जो है दूसरे शहरों में भी हो रही है। दूसरे मुल्तान में शिकायतें आ रही हैं, लाहौर से शिकायतें आ रही हैं, पेशावर से शिकायतें आ रही हैं, कोयटा में लोगों को परेशानी। तो ये अगर हमने इसको अरेस्ट ना किया, कराची के साथ साथ दूसरे मुल्क के जो इलाके हैं उनकी तरफ भी तवज्जो न दी, तो हर जगह जो है हमें चंद साल में एक इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। कराची जो है उसमें क्योंकि एक ज़रा एथनिक डिवाइड भी मौजूद है, मसला एक मुख्तलिफ सूरत इख्तियार कर जाता है, लेकिन पुलिस को हर जगह स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और पुलिस को एक अदारे के तौर पर रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, बल्कि रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। पुलिस को हमने बिल्कुल इंतज़ामिया का ग़ुलाम बना दिया है, ये उसका टूल है। पहले सियासी मकासद के लिए काम करती थी, अब जब से इंतज़ामिया में बदकुमाश अनासर आने शुरू हुए हैं, ये उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनका टूल बन जाती है और उनको कब्ज़ों में मदद देती है, उनको तजावुज़ात में मदद देती है। तो पुलिस जो है ये हमारे बदउन्वान सियासी अनासर और बदउन्वान इंतज़ामिया के साथ मिलकर एक अफरीद की शक्ल इख्तियार कर रही है। इस सिलसिले को मुनक़ते करना होगा और उसके लिए ज़रूरी बात है कि पुलिस को उसी तरह से मुनज़्ज़म करें जिस तरह मुहज़्ज़म मुल्कों में होती है, और ये खुद जवाबदेह हो जराइम के हवाले से, उनकी बेखतनी के हवाले से, और उसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि उस पर भी नज़र रखी जाए और उस पर भी उसका भी एहतसाब हो। इस वक्त कराची में एक कमेटी बनाई जा रही है जो शहरियों पर, मुमताज़ शहरियों पर मुश्तमिल होगी, और कहा गया है कि उसमें मीडिया के कुछ लोग भी शामिल हों शायद। ये कमेटी जो है वो पुलिस पर भी नज़र रखेगी और रेंजर्स पर भी नज़र रखेगी, और ये देखेगी कि जो कहा जाए कि सियासी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इसका पता लगाया जा सके कि आया सियासत की वजह से कार्रवाई हो रही है या जुर्म जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है
اور تحفظ دیا جا رہا ہے سیاست کا. جی. تو یہ ساری باتیں ہیں جو کرنی پڑیں گی. ایک لمبا راستہ ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, شامی صاحب اور یہ کوئی کراچی میں جو ون ڈے میچ نہیں ہے. بالکل, جو کراچی میں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ لیاری کی جب ہم ذکر کرتے ہیں وہاں پہ پیپلز امن کمیٹی کا نام لیتے ہیں تو اس کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے. اس کے بعد جب ہم کٹی پہاڑی کے دو اطراف کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف اے این پی ایک طرف ایم کیو ایم ہے. تینوں جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر بھتہ, قبضہ اور اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ کے الزامات لگاتی ہیں. اب یہ جو منظم گروہ ہیں کیا یہ ختم ہو جائیں گے, ایوپریٹ ہو جائیں گے یہ ساری ایکسرسائز کے بعد جو 2 دن پہ مشتمل کراچی میں ہوئی ہے؟ دیکھیے, اگر آپ یہ سمجھیں کہ اتنے سنگین مرض کا علاج جو ہے وہ ڈسپرین سے ہو جائے گا اور 1 دن میں 2 دن میں مریض جو ہے وہ کشتی لڑنے کے قابل ہو جائے گا, ابھی جو لیٹا ہوا ہے اور اس کو آپ رستم زمان بنا دیں گے, یہ بات تو بہت مشکل ہوگی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چارپائی پر لیٹا رہے گا, اٹھ کے چل نہیں سکے گا, تو اس میں بھی مبالغہ ہوگا. تو ہمیں آہستگی کے ساتھ لیکن ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب امتحان ہوگا ان جماعتوں کا جن سے تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں قانون شکن, اور جب ان کی نگرانی بھی ہو رہی ہوگی اور ان کا احتساب بھی ہو رہا ہوگا, ان پہ نظر بھی رکھی جا رہی ہوگی, تو پھر کسی سیاسی جماعت کو یہ حوصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قانون شکنوں کی پشت پناہی کرے. لیاری ہو یا کٹی پہاڑی ہو یا کچھ اور ہو, یہ سب کام جو ہیں جو وہاں بندوق اٹھائے گا اس کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی ہوگی. پھر یہ آپ دیکھیے اسلحہ کے لائسنس جو ہیں, یہ بات بھی وزیر اعظم سے بڑی وضاحت کے ساتھ ہوئی کہ اسلحہ واپس لیا جائے, ڈی ویپنائز کیا جائے کراچی کو, بلکہ پورے ملک کو ہی کرنے کی ضرورت ہے. اسلحہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لائسنس دے کر گھر گھر پہنچا دیا گیا ہے. تو پہلا کام تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسلحہ واپس لیں جو لائسنس والا اسلحہ ہے, اور پھر جو غیر لائسنس والا اسلحہ ہے اس کی تلاش کریں. لیکن یہ سارے کام جو ہیں یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے, وزیر اعظم نے بھی یہ بات کہی کہ آپ جس بات کو 2 فکروں میں ادا کر دیتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے بہت کوشش درکار ہوتی ہے. تو یہ ساری کی تو اہداف ہیں, الٹیمیٹلی ہم ایسا ماحول کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ایک بات میں اور بھی آپ سے عرض کروں, کراچی میں ایک سیکٹیرین ڈیوائیڈ بھی آ گئی ہے, سیکٹیرین ٹیررزم بھی موجود ہے, اور اس طرح بعض غیر ملکی ہاتھ جو ہیں, ان کے غیر ملکی اعلی کار جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان سب پر نظر رکھنی ہوگی, اور یہ عام پولیس کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ایک اینٹی ٹیرر فورس جو ہے وہ ایک قائم کرنی ہوگی, اس کو ٹرین کرنا ہوگا, اس کو ایکوپ کرنا ہوگا, تاکہ وہ پولیس اور فوج اور رینجرز سے الگ ایک ایسی فورس موجود ہو جو دہشت گردوں کی ٹیکنیکس جو ہیں ان کا جواب دے سکے اور ان کی گردن ماپ سکے. تو بہت سے کام ہیں, آخر پورا ماضی کا ڈھیر ہے جو ہم نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے, اور اب ہماری کمر جو ہے وہ دوری ہو رہی ہے, تو ہمیں معلوم ہوا ہے اب یہ تھوڑا وقت لگے گا اور ہم کام کریں گے تو پھر نتیجہ نکلے گا. اگر یہ سمجھیں کہ بھائی آج یہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور کل اس کی تعبیر مل جائے گی, ایسا نہیں ہے. یہ ایک اننگ لمبی کھیلنی پڑے گی, لیکن آپ سفر کا آغاز کر دیں, بسم اللہ کر دیں, تو بہت جلد جو ہے لوگوں میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا کہ حالات جو ہیں بہتر ہو رہے ہیں. شامی صاحب, اس سے ملتی جلتی کوششیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں, آپ کو کیا چیز یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ کوششیں ماضی سے ڈیفرنٹ بھی ہے اور اس میں ایک رے آف ہوپ بھی ہے؟ ماضی میں یہ کوششیں تو ہوتی رہی ہیں, اور ان میں سے کچھ کامیاب کوششیں بھی ہیں, جیسا کہ آج ہمارے ایک دوست نے یہ کہا کہ بھئی جو آپریشن نصیر اللہ بابر صاحب نے کیا تھا وہ آپریشن ناکام نہیں ہوا, اس کا فالو اپ ناکام ہوا. سلیم بخاری صاحب نے یہ بات کہی وہاں, اور بڑی یہ اہم بات تھی. بات یہ ہے کہ آپ اس وقت ایک طرف تو ساری سیاسی جماعتیں متفق ہیں, اس سے پہلے جو کاروائیاں ہوتی رہی ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتیں
اپنی سیاست کے لیے بھی ان کارروائیوں کو استعمال کرتی رہی ہیں، اور کسی کا منہ شمال پہ رہا ہے، کسی کا مشرق میں، کسی کا مغرب میں۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اتفاق نظر آتا ہے ان میں جرائم کے خاتمے پر، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تمام نے پتھر چاٹ لیے ہیں، جو لوگ بھی گینگز بنے تھے، معلوم ہوا ہے ان کے علاوہ بھی ایسی طاقتیں آ گئی ہیں۔ اور یہ دیکھیے گولی کی یہ خصوصیت ہے، وہ کسی ایک کے پاس رکتی نہیں ہے، اس کی منوپلی نہیں ہوتی۔ تو جو ہماری سیاسی جماعتیں یا سیاسی طاقتیں بہت خوش تھیں کہ انہوں نے گولی کی طاقت سے اپنے مخالفوں کو دبا لیا ہے، ان کی یہ خوش فہمی ختم ہو چکی ہے۔ اب دوسری طاقتیں اور دوسرے عناصر بھی ان کے مقابلے میں موجود ہیں۔ آپ کو ان گولیوں سے ان کو اسی طرح ڈر لگ رہا ہے جس طرح وہ اپنے مخالفین کو ڈرا رہے تھے۔ تو گویا ایک مجبوری کا اب سب کی وسیع تر ایک مجبوری یہ بھی ہو گئی ہے کہ تحفظ دیا جائے، سیاست کو جرم سے پاک کیا جائے، اور گولی کی سیاست کا قلع کما کیا جائے۔ یہ ذاتی مفاد ہو گیا ہے اور جماعتی مفاد ہو رہے گا ہر ایک کا۔ شامی صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم سوالات بھی شامل کریں گے، اور سوالات بہت سارے ہیں کراچی کے حوالے سے اور اس ساری ایکسرسائز کے حوالے سے، وہ بھی شامی صاحب سے پوچھیں گے، اور پھر آپ نے کچھ دیگر سوالات جو موضوعات پہ ہیں ان پر بھی بات ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ سیگمنٹ ہے آپ کے سوالات کا، اور شامی صاحب اپنا نقطہ نظر اور پھر آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ شامی صاحب، یہ ایک ہیں جی کیول رام روہڑا صاحب، یہ شہداد پور سے ہمارے ساتھ ہیں، اور شہداد پور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب اس وقت سندھ نہ صرف کراچی بلکہ سندھ میں آپریشن کی ضرورت ہے، آپریشن کے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، خواہ کتنی کوششیں کر لیں۔ نہیں، پتہ نہیں سندھ میں کس قسم کا آپریشن چاہیے ان کو۔ اس وقت تو سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے اور کسی دوسرے شخص نے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر پولیس جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہو جائے گی، ایکوپڈ ہو جائے گی، ٹرین ہو جائے گی، تو پھر یہ سارے کام جو ہے وہ کرنے لگے گی۔ اگر اس کو ایک سیاسی تسلط سے آزاد کر دیا جائے گا تو پھر اندرون سندھ یا بیرون سندھ وہ یہ کام بخوبی کر سکے گی۔ ویسے میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یعنی صوبہ سندھ میں 2 آئی جیز ہونے چاہیے، رورل سندھ کے لیے الگ اور اربن سندھ کے لیے الگ، یا کراچی کے لیے کم از کم الگ۔ لیکن یہ کام اہل سیاست کا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کریں اور فیصلہ کریں۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، بار بار ہماری گفتگو میں ان لوگوں کا تذکرہ آتا رہا، ان پولیس افسروں کا جو نصیر اللہ بابر صاحب کی کارروائی کے دوران بڑے سرگرم ہوئے تھے، انہوں نے بڑی جانفشانی سے کام کیا تھا، بعد میں چن چن کر ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس کوئی توجہ نہیں دی گئی، پولیس نے کوئی تفتیش نہیں کی، کوئی فالو نہیں کیا، ان قاتلوں کو کسی کو پکڑا نہیں گیا۔ اب جبکہ یہ کارروائی جو بھی ہوگی اگر یہ مشترکہ ہوگی تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو پولیس والے اس میں سرگرم ہوں گے، جو لوگ گواہیاں دیں گے، جو جج جو ہیں فیصلے کریں گے، ان کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جائے۔ ان کو دوسرے صوبوں میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، پنجاب میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے بعد میں، اور ان کو کہیں بیرون ملک پوسٹنگز بھی دی جا سکتی ہیں، ان کو کہیں بیرون ملک ان کی تقرریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں غور کرنی ہوں گی اور تحفظ کا احساس دلانا ہوگا۔ جو لوگ سار ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اتریں گے شامی صاحب، یہ ان کے لیے بالکل اور ان کی پیٹھ جو ہے کپی جائے گی۔ یسرا امین صاحبہ ہیں لاہور سے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ حلقہ پی پی 150 میں گنتی ہوئی ہے اور گنتی کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف مطمئن نہیں ہے، تو اب اس کے اطمینان کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو تحریک انصاف ہی بتائے گی۔ تحریک انصاف نے دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا تھا، اب گنتی ہو گئی ہے۔ اب انہوں کے جو امیدوار ہیں انہوں نے کہا جی وہ الیکشن ہی کو کالعدم قرار دلوانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ جائیں گے الیکشن ٹریبونل میں،
اور ان کے پاس اگر کوئی ایسا مواد موجود ہے تو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. دیکھیے معاملات صرف احتجاج سے نہیں چلتے, دلیل سے بھی چلتے ہیں اور پھر مواد سے بھی چلتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بڑے جذباتی لوگ ہیں اور بڑے نوجوانوں کی اکثریت ہے ان میں ان کے جذبوں کی بے قدری نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کو یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جو موقف ہے اس کو قائم کرتے ہوئے تمام دلائل اور مواد کو اکٹھا کر لیا کریں, یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. جی ویسے شامی صاحب, آپ وہ جو پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان جو 24 گھنٹے کا اتحاد تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, جو لوکل باڈیز الیکشن کے لیے تھا؟ نہیں وہ تو دیکھیے, کیوں یہ تو جو معلوم ہوا ہے, شیریں مزاری صاحبہ نے بھی بیان دیا ہے, کہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی سے کوئی مستقل اتحاد ہمارا قائم نہیں ہوگا. منظور وٹو صاحب کی رہائش گاہ پر میرا خیال یہ کوئی اجتماع ہوا ہے جس میں ان جماعتوں کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو منظور وٹو صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں اور بائی الیکشن بھی جیت چکے ہیں ان کے بیٹے, اور ان میں ایک نئی توانائی بھی پیدا ہو چکی ہے, تو انہوں نے ان لوگوں کو اکٹھا کر لیا. دیکھیں اس وقت موضوع یہ ہے کہ جو صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے جا رہے ہیں, یہ جماعتیں چاہتی ہیں کہ یہ انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں, اور اس ایک نقطے پر ان کے درمیان اگر اتفاق ہوتا ہے یا وہ مشترکہ لاہ عمل اپناتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دیر پا اتحاد ان کے درمیان ہو گیا. ہاں لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تجاہل, تغافل, تبسم, تکلم, یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو کر. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی میاں میر احمد بہاول نگر سے. جی السلام علیکم میاں صاحب. السلام علیکم شامی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میاں میر احمد مستانہ سور وردی بات. وعلیکم السلام جناب. بہاول نگر سے. جی میرا مختصر سوال یہ ہے کہ شام پر حملے جی جناب. صرف امریکہ کو ہی اتنی جلدی کیوں ہے؟ دوسرا ایک مختصر سوال یہ ہے کہ امریکی اخبار کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر جاسوسی کے لیے سب سے زیادہ رقم خرچ کرنا چاہتا ہے, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی دیکھیے آپ نے مختصر سوال تو نہیں کیا, ان کا جواب تو بڑی تفصیل مانگتا ہے, لیکن میں یہ عرض کروں کہ شام پر حملے کے لیے جو امریکہ کو بھی جلدی ہے, اس کے اتحادیوں کو بھی جلدی ہے, جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں, اور یہ شام پر جو حملہ ہے یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جس پر مسرت کا اظہار کیا جائے. یہ بڑی تشویشناک بات ہے, اور پاکستانی کے طور پر ہمیں اس میں تشویش ہونی چاہیے, اضطراب ہونا چاہیے. اور حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے مصر میں منتخب صدر کا تختہ الٹا ہے وہ شام میں جمہوریت کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال اب شام کی حکومت جو ہے وہ بھی ایک ایسی حکومت ہے جس نے اپنے لوگوں سے مصالحت نہیں کی, مفاہمت نہیں کی, اور جنگ کی ان سے, اور وہاں ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے, وہ امریکہ تو اپنی کوششیں کرتا رہے گا, ہمیں اپنی کوششیں کرتے رہنا چاہیے. تو امریکہ کے ساتھ ہمیں دیکھیے الجھنا نہیں ہے, ہمیں اس سے ڈیل کرنا ہے. دریا میں رہنا بھی ہے اور مگرمچھ سے بیر نہیں رکھنا, تو مگرمچھ کو اوائڈ کرنا ہے. ہمیں اپنے مقاصد کے لیے یکسو رہنا چاہیے اور اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. حافظ فضل صاحب ہیں, امریکہ کو اشتعال دلانے کی ضرورت نہیں ہے. حافظ فضل صاحب ہے سرگودا سے. جی السلام علیکم حافظ صاحب. جی حافظ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حافظ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. شامی صاحب یہ عامر کفیل صاحب ہیں, انہوں نے بہت ہی دلچسپ سوال کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب بابر غوری صاحب نے آج وزیر اعظم کو نہاری اور حلیم بھجوائی ہے, کیا غوری صاحب کو ممنون حسین صاحب کی طرح کوئی عہدہ مل جائے گا, مثلا وزارت, گورنری یا کچھ اور؟ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. شاہد صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل پھر ہم اسی وقت اس جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.